अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ जहाँ भी होंगे बख़ैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की ये खुशियाँ कायम व दायम रखे और उनमें इजाफ़ा फरमाए, आमीन। वीडियो पर आगे चलने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुंचती रहें। शुक्रिया। अब आते हैं अपने मौज़ूआत की तरफ। मौज़ूआत तो आज बहुत से हैं। आज तो सियासत का बाज़ार इतना ज़्यादा गर्म रहा है कि मेरे ख़्याल में आप हज़रात की नज़रें भी टीवी से हटती नहीं होंगी, क्योंकि हर चंद लम्हों के बाद एक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी। वो जिसको कहते हैं चौंधी चौंधी खबरें, चौंधियाँ खबरें आज आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूँगा इमरान नियाज़ी की मेडिकल रिपोर्ट से। आज वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब ने उनकी वो मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में शेयर की है, टीवी पर आके उसको शेयर की है, आवाम के सामने रखा है कि जो उनकी हिरासत के दौरान उनका मेडिकल टेस्ट लिए गए थे। आपको याद होगा कि जब वो ज़ेर हिरासत थे तो एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था और उसने उनके कुछ मेडिकल टेस्ट किए थे जिनकी रिपोर्ट सब मौसूल हुई है। अगरचे इन रिपोर्ट्स के सामने आते ही इमरान नियाज़ी के जो लीगल एडवाइज़र हैं, उनके जो कानूनी मुशीर हैं, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि वो इन रिपोर्ट्स और इस चीज़ के ख़िलाफ़ अब्दुल कादिर पटेल के ख़िलाफ़ वो कोर्ट में जाएंगे कि उन्होंने ये रिपोर्ट क्यों पब्लिक की। हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो उनका एक पर्सनल मैटर था, इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी जानिब ये भी चीज़ है कि वो पब्लिक फिगर भी हैं, वो अवामी नुमाइंदे हैं और उनकी कोई चीज़ जो है ना वो छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ें जब दूसरों के लिए सामने आती हैं तो यही लोग पीटीआई के लोग बगले में जाते थे। अब अगर उनके अपने लीडर के सामने ये चीज़ आ रही है तो उनको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जो रिपोर्ट के मंदरजात हैं वो चीज़ा पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। उसमें क्लियरली कहा गया है कि इमरान खान साहब शराब और कोकीन के आदी थे और उनके यूरिन सैंपल में से शराब और कोकीन के अज्जा जो है ना वो मिले हैं। और साथ ही एक और राय भी कायम की गई है माज़रत चाहता हूँ कि उनकी जो गैर मुस्तकिल मिजाजी है इमरान साहब की, वो शायद इसी वजह से है, इसी चीज़ की मरहून मिन्नत है। तो साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उनकी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह भी शायद यही मनशियात हैं जो वो इस्तेमाल करते थे। और वो नरगसियत, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि उसके नतीजे में इंसान जो है नरगसियत का आदी हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि इंसान मैंने अपने पिछले व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें देखेंगे कि मैंने ये रिपोर्ट तो आज ही, लेकिन मैंने ये चीज़ कही थी कि इमरान साहब फैंटेसी वर्ल्ड में रहने लगे हैं। यानी कि वो तसव्वुरात की उन्होंने एक दुनिया बनाई हुई है कि बस मुझसे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, कादिर तो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन इमरान खान का मानना और सोचना यही है, उनकी सोच यही है कि वो जो चाहे कर सकते हैं अपने मुल्क के हद तक तो कम अज़ कम, और जहाँ पर उनसे ज़्यादा ताकतवर आदमी कोई नहीं है। उसका एक मुज़ाहरा आपने पिछले दिनों देखा होगा जब उनके साथी जो हैं, करीबी साथी यके बाद दीगरे, उन्होंने पीटीआई से रिज़ाइन देने की एक लाइन लगी हुई है। इतना रश लगा हुआ है, यूँ कहे कि खिड़की तोड़ हफ्ता, जिसको कहते हैं ना फिल्मों की ज़बान में कि खिड़की तोड़ हफ्ता है। तो जहाँ पर इमरान खान के साथी खिड़की तोड़ हफ्ते की तरह रश में हैं और वो एक दूसरे से पार्टी से निकलने में बाजी ले जाने के चक्कर में हैं, एक दूसरे को रोकते हुए आगे बढ़ने के चक्कर में हैं। तो उसके बाद इमरान साहब ने ये कहा
کہ ان لوگوں کو جانے دیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ جیتے گا۔ تو اب یہ بھی ان کی فینٹیسی میں رہنے کی ایک نشانی ہے، کیونکہ وہ جو حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں، جو نوشتہ دیوار سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر غور نہیں کر رہے، یا شاید وہ غور کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن میرے خیال میں جو آج کی رپورٹ، میڈیکل رپورٹ ہے، یہ وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، وہ غور کرتے بھی ہیں تو ان کو صرف وہی چیز ان کے ذہن میں آتی ہے جو کچھ وہ سوچتے ہیں۔ نشوں میں رہ کے ان کا دماغ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں، جو سوچتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ہو جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ وہ ابھی تک اتنے ہی طاقتور ہیں جتنا کچھ عرصہ پہلے تھے، اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ جیت جائے گا۔ حالانکہ ان کی بے بسی پر ہمیں تو رونا آتا ہے، اگرچہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اور انسانیت کے ناطے ہمیں ان کی حالت پر ترس بھی آ رہا ہے اور ان پر افسوس بھی ہو رہا ہے۔ آج جو واقعہ رونما ہوا ہے کہ ان کے جو مچلکے تھے، جب ضمانت ہوتی ہے کورٹ سے تو اس کے بعد ضمانتی مچلکے جمع کرائے جاتے ہیں، جس میں یہ ذمہ داری لی جاتی ہے، مچلکہ جو جمع کراتا ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کا جو ملزم ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اگر کہیں بھاگ جائے یا کوئی ایسی حرکت کرے یا وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کو جو ضمانت دینے والا ہوتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ تو آج ان کے ارد گرد جو ہمیشہ اتنے لوگ رہتے تھے، خواتین و حضرات، کہ جن کے اندر چھپ کے عمران صاحب کو ایک تحفظ کا بھی احساس ہوتا تھا، اور فخرانہ انداز میں وہ چلتے تھے کہ دیکھیں جی میرے کتنے فالوور ہیں۔ آج ان کے فالوور میں سے کوئی ایک بھی ان کے قریب نہیں تھا، اور مچلکے جمع کرانے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا، ان کا ایک ورکر بھی نہیں ملا۔ آخرکار جب ایک آدمی کو مچلکے کے لیے جج صاحب کے سامنے لایا گیا تو جج صاحب نے پوچھا اس سے کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، پہلے نام پوچھا گیا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا کرتے ہو، تو اس سے کہا کہ جی میں عمران صاحب کا نوکر ہوں۔ اس نے کہا کیا کام کرتے ہو وہاں پر ان کے گھر میں؟ تو کہنے لگا جی میں سویپر ہوں، یعنی کہ میں صفائی کا کام کرتا ہوں۔ تو جج صاحب نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم جو یہ ان کی ضمانت دے رہے ہو، ان کا جو مچلکہ جمع کرا رہے ہو، جو ضمانت دار ان کے بن رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران صاحب نے کسی بھی وقت اس ضمانت کے جو قوانین مرتب کیے جاتے ہیں اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، اور اس کے بعد اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس پر جج صاحب نے وہ مچلکہ لینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہم پہلے سنتے ہیں، قرآن میں بھی ذکر سنتے ہیں فرعون کا کہ اس کا کیا حشر ہوا، کہ جس سے شداد کا کیا حشر ہوا۔ شداد نے اپنے لیے جنت بنائی تھی، لیکن اس کو اس جنت میں قدم رکھنا نصیب نہیں، اور پہلے قدم پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو عمران صاحب بھی نعوذ باللہ کسی فرعون جو شداد سے کم نہیں تھا، اور آج اس کا یہ حشر ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ ان کے حشر کو دیکھ کر، ان کے حالت کو دیکھ کے عبرت حاصل کر رہی ہے، لیکن شاید عمران صاحب کو خود اپنی حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں ہو رہی، اور وہ عبرت پکڑنا نہیں چاہتے، یا عبرت ان کو نہیں مل رہی، عبرت نظر نہیں آتی ان کی کسی بات سے، کیونکہ ان کی گردن کا جو سریہ ہے وہ اسی طرح قائم ہے، ان کی گردن اسی طرح اکڑی ہوئی ہے، اور وہ کسی طرح بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید اس کا آخری حل یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹ جائیں، اور میرے خیال میں وہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج ان کے جن ساتھیوں نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیا ہے، ریزائن دیا ہے، یا پی ٹی آئی چھوڑی ہے، ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے پہلا فردوس عاشقوان، جو عمران صاحب کی حکومت میں رہ کر جس طرح وہ بخشے ادھیڑتی تھی مخالفین کے، اپوزیشن کے، اور جس طرح ان کے اوپر وہ اتنا بڑا باگر بلے جیسا منہ لے کے ان کے اوپر پڑتی تھیں، وہ خاتون ہے، اس سے میں ان کا احترام کر رہا ہوں، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا کہ وہ کس طرح ان کے اوپر پڑا کرتی تھیں۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے جائیں گی؟ مگر آج انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی کسی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ جس برے حد تک وہ مخالفین کے ساتھ جو انہوں نے رویہ رکھا، سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ مخالفین ہوتے ہیں، ایک حد تک ان کی مخالفت کی جاتی ہے، لیکن سارے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ سیاست میں کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہو جائے، اور یہی لوگ ایک پارٹی سے دوسری سے تیسری میں جاتے رہتے تھے۔ لیکن عمران خان کے فالوورز جو انہوں نے اپنے کلٹ بنائے تھے، کلٹ پیدا کیے تھے، وہ لوگ میرے خیال میں ان میں سے 90% لوگ ان کو کوئی بھی پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ ذاتیات کی حد تک اتنا آگے چلے گئے تھے کہ میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی پارٹی اب ان کو اپنے سیاسی ورکر کے طور پر اپنی پارٹی میں لینے کے لیے قبول نہیں کرے گی۔ جی ان میں ایک فردوس عاشقوان بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ابرار الحق، جنہوں نے نچ پنجاب نچ جیسے گانے گا کے اور وہاں پر اپنے جلسوں میں
خواتین کو نچا نچا کے ایک مقام بنا لیا تھا، آج وہ بھی پارٹی کو الوداع کہہ گئے ہیں۔ اسی طرح ایک ان گنت لائن ہے، آج تو میرے خیال میں کچھ 7-8 کے قریب وہ ہیں جو ان کے ممبر اسمبلیز ہیں اور عہدیدار ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے۔ پھر وہ مسرت چیمہ اور مسٹر چیمہ، وہ تو آپ کو علم ہی ہے، وہ پہلے ریزائن کر چکے ہیں۔ اب بڑے بڑے ناموں میں غالباً ایک شاہ محمود قریشی صاحب رہ گئے ہیں، ایک پرویز الہی صاحب رہ گئے ہیں، اور فرق حبیب ہے، یا پھر مراد سعید، وہ تو خیر ایک اسپیشل کیس ہے عمران خان کا، یک جان دو کالم، تو وہ تو عمران خان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، لیکن سنید میں یہ ہے کہ وہ بھی بہت جلد پارٹی سے الگ ہو جائیں گے، اور مجھے اس پر بہت زیادہ حیرت ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ حضرات جو الگ ہوئے ہیں اس کے بارے میں بہت شور شرابہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو الگ کرایا گیا ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے، ان کو زبردستی ان کے ساتھ کی گئی ہے، ان کو دباؤ ڈال کے پارٹی سے ہٹایا گیا ہے۔ او بھائی لوگوں، کچھ عقل کے ناخن لو۔ اگر ان کو الگ کیا گیا ہے تو ان کو الگ کرنے والی بھی وہی قوتیں ہیں جنہوں نے ان کو دوسری پارٹی سے نکال کے ان کے ساتھ شامل کیا تھا۔ یہ پپٹ ہے، کٹ پتلیاں ہیں، جہاں سے ڈوری ہلتی ہے یہ اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ ماضی میں ڈوریاں ہلائی گئی، ان کو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بھر بھر کے ہر طرف سے لایا گیا اور ان کو پی ٹی اے میں شامل کیا گیا تاکہ پی ٹی اے کی حکومت بنائی جا سکے۔ اب جب عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پر خود کلہارا مارا اور خود ہی انہوں نے ملک و قوم کی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ آج لوگ ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو اس کے بعد وہی قوتیں ان لوگوں کو ڈوریاں ہلانا شروع کر دی ان لوگوں کے لیے، اور وہ ڈوریاں ہلتے ہلتے وہ کٹ پتلیاں جو ہے وہ ناچتے ناچتے پیچھے واپس دوسری جگہوں پر جا رہی ہیں۔ اور یہ اب کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ان میں سے بہت سو کا مقام تو ان کم از کم مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، ان کو نہیں لیا جائے گا، تو اس کے لیے بھی بندوبست کر دیا گیا ہے۔ کچھ نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں، ان میں ایک تو پی ٹی آئی نظریاتی گروپ بن گیا ہے، وہ پارٹی رجسٹر ہو رہی ہے میرے خیال میں ملتان سے، یاسر نام کے کوئی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بنائی ہے۔ دوسرے پھر جہانگیر ترین صاحب دوبارہ سرگرم عمل ہو گئے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کی مہارت میں خیر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بھی شاید کوئی اور پارٹی بنا کے ایک پاور گروپ اپنی طرف کر لیں گے، تو ان لوگوں کو پھر دوبارہ دوسری جگہوں پر اکاموڈیٹ کر دیا جائے گا اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیا جائے گا کہ ان کو دوبارہ کہاں پر لے جایا جانا ہے۔ تو اس پر واویلا فضول ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو جہاں کا خمیر تھا وہ خاک وہاں پر پہنچ گئی، اس میں اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ جب وہ لوگ دوسری پارٹی سے نکل کے آ رہے تھے اس وقت تو بڑے زور شور سے اعلانات کیے جاتے تھے، عمران صاحب ان کو اپنی پی ٹی آئی کا مفلر پہناتے تھے، کھڑا کر کے تصویریں بناتے تھے، سیلفیاں بنائی جاتی تھیں کہ جی ایک اور وکٹ گرا دی۔ اب آپ کی وکٹیں گر رہی ہیں تو گرنے دیں، بیکاز دس از پارٹ آف گیم۔ عمران خان خود کہتے ہیں نا کہ دس از پارٹ آف گیم، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ آخری بال تک لڑوں گا، تو ٹھیک ہے، آپ لڑنے کی اگر قوت ہے، آپ میں اتنا حوصلہ ہے، یا آپ میں اتنا اسٹیمنا ہے، تو ٹھیک ہے، فائٹ کریں آخری بال تک۔ جب آخری وکٹ بھی آؤٹ ہو جاؤ گے تو پھر آپ اچھے پلیئر کی طرح خاموشی سے گھر چلے جائیں۔ تیسرا موضوع جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے باہر جانے کے بارے میں۔ کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ عمران صاحب شاید ملک چھوڑنے پر بھی راضی ہو گئے ہیں۔ سیاست کے لوگوں نے کچھ دن پہلے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے میرے بغیر میرے سیاست سے نکلنے سے ملک کا بھلا ہوتا تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے، لیکن وہ یو ٹرن لینے کی بھی ماہر ہے، اس سے اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ انہوں نے یہ صحیح بات کی ہے یا یہ بھی ایک ڈھکوسلا یا ڈرامہ ہے جس طرح وہ پہلے کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور جو برننگ موضوع ہے آج کا وہ ہے چیف جسٹس صاحب کی عدالت۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے، چند دن پہلے حکومت نے ایک کمیشن قائم کیا ہے، انکوائری کمیشن، ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن، کہ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں تحقیقات کی جائے کہ یہ آڈیو لیکس کیسے ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا۔ ایسی غلاظت جو ہماری سیاست میں اور ہمارے ملک میں آ گئی ہے، اس کا سدباب ہونا چاہیے، اور اس کا سدباب اسی وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ان کے
جو ان کے اس چیز کے پیچھے پس پردہ جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کو آگے لا رہے ہیں ان کے بارے میں علم ہوا ہمیں، اور پھر یہ بھی کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اس کا سد باب ہونا چاہیے، ان پر قدغن لگانی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ تو عمران صاحب کو شاید یہ بات پسند نہیں، اور عمران صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے اپنے میں کچھ نہیں کہتا، ان کی عدالت میں ایک پیٹیشن دائر کر دی، اور وہی ہوا ایز یوزول جیسے ہوتا ہے کہ ان کو اسٹے آرڈر دے دیا گیا، کمیشن کو روک دیا گیا کام کرنے سے۔ اور جب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب کیونکہ آپ خود ایک فریق ہیں، آپ کی فیملی کے ممبر یعنی کہ ان کی ساس صاحبہ بھی اس میں ایک فریق ہیں، ان کے داماد بھی اس کے فریق ہیں، ان کو جو ہے طلبی کے نوٹس دیے گئے ہیں، تو آپ کائنڈلی اس جو بینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے اس کے خلاف اس سے الگ ہو جائیں۔ تو جج صاحب کیا کہتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اس بینچ سے الگ ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، اب آپ ہمارے انتظامی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ انتظامی معاملہ نہیں ہے، یہ انصاف کا معاملہ ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ ایک فریق بن چکے ہیں اور آپ کے اوپر ایک الزام لگ چکا ہے، تو آپ کو تو اخلاقی طور پر خود ہی جو ہے نا اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، جیسے الگ ہو جانا چاہیے تھا، یا جب آپ بینچ کمپوز کر رہے تھے اس میں آپ اپنا نام نکال دیتے اور اس میں لکھتے، اس میں بتایا جاتا کہ میں اپنے آپ کو اس بینچ میں نہیں شامل کر رہا کیونکہ اس میں میری ذات انوالو ہے۔ یہ عدلیہ کی تاریخ اور عدلیہ کی ہسٹری جو ہے مختلف ملکوں میں، ہمارے پاکستان انکلوڈنگ پاکستان، یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ اس طرح کے جب میٹرز ہوتے ہیں تو جج اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بندیال صاحب ہے نا، ان کا سال بھی عمران صاحب کی طرح بس سمجھ گئے ہیں آپ، تو وہ انہوں نے الگ ہونے سے انکار کر دیا، اور اس عدلیاتی جو جوڈیشل کمیشن ہے، انکوائری کمیشن ہے، اس کی کارروائی کو روک دیا ہے اس دم تک کہ جب تک یہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اب یہ چیز ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اور کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اب تو اس کی پہچان بھی ہم کھوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اور اس کے باشیوں پر، اس کے رہنے والوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب حضرات کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔